बरारा शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, आज का दिन उसने फिर हमें अता फरमाया कि हम उसके कलाम की बाबरकत बातों से बरकत पा सकें। अकीदा इस्लाम, अकीदा मसीहत में ज़ातुल मसीह के ताल्लुक़ से तालीम मिलती है। अकीदा इस्लाम में 1,24,000 पैगम्बर आए। उन्होंने खुदा ताला की तरफ से इंसानों की रहनुमाई के लिए जो पैगामात हदायत थी वो उन तक पहुँचाई। और इन 1,24,000 पैगम्बरों में से अकीदा इस्लाम कुछ बरज़ख में हैं, कुछ मज़ारात हमें आज भी नज़र आते हैं, कब्रों में हैं। और इन 1,24,000 में से एक हैं जिनका नाम यस्सु मसीह, और हमारे मुसलमान बहन भाई उनको ईसा मसीह पुकारते हैं, कहते हैं। वो ज़िंदा हैं। उनकी कुदरत, उनका इख्तियार, उनकी मोहब्बत आज भी इंसानों के लिए मुहैया है। दौरे हाजरा के रिसर्च स्कॉलर, बहुत बड़ा नाम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा आज के दौर में जब ज़ातुल मसीह की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, आप भी देखिए और सुनिए इस क्लिप में। और उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि 1,24,000 पैगंबरों में से किसकी कुदरत है जो जारी और सारी रहने की तालीम दी गई, और वही कुदरत किस तरह से जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। दौरे हाजरा के रिसर्च स्कॉलर मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा क्या फरमा रहे हैं, आइए देखते और सुनते हैं। मेरा इसमें जो मौक़िफ़ है वो बड़ा जो है वो सख्त है इस हवाले से कि मैं इस ख़त्म नबूवत को किसी एक ख़ास मकतब फ़िक्र के साथ नहीं जोड़ता। तो ये ख़त्म नबूवत के हवाले से मेरा तो स्टांस यही है मेरे भाइयों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद जो शख्स भी, चाहे वो उम्मती नबी का दावा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका मारे, या वो बुजुर्ग परस्ती का जो एक सिलसिला चल रहा है इसके नाम के ऊपर कश्फ और इल्हाम के जरिए कोई अल्लाह ताला के साथ डिवाइन ताल्लुक किसी का माने, या वो अकीदा इमामत की ये बिगड़ी हुई शक्ल माने कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी ऐसी हस्तियां दुनिया में मौजूद हैं जिनसे अल्लाह ताला कलाम करेगा या करता रहेगा, सवाए एक एक्सेप्शन के जो सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला है, उस पर तो इजमा उम्मत है। मसला नंबर मेरा उसके ऊपर 12 हयात मसीह और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम वो रिकॉर्डेड है। आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जब वो बात करते हैं, इस क्लिप को यूट्यूब पर भी है, वो कहते हैं कि एक हस्ती है जिसके वसीला से खुदा कलाम करता था, करता है और करता रहेगा। जब इब्रानियों का मुसन्निफ यीशु अल मसीह की ज़ात को मुतारफ़ करवाता है तो 13वें बाब में लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अबद तक यकसां है। इससे मुराद ये है कि हमेशा से हमेशा तक उनकी कुदरत से फैज़ पाने के लिए जो भी उनके पास आएगा वो उनकी कुदरत से फैज़ याब होगा। अब ये होता कैसे था? अगर आप सूरह अल माइदा 110, सूरह अल इमरान 49 पढ़ें तो फिर आप जानेंगे इन आयात में इब्रानियों का मुसन्नफ ये कहता है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसां हैं। हमेशा से हमेशा तक उनकी कुदरत, उनका इख्तियार, उनकी मोहब्बत, उनका तर्स जारी और सारी रहेगा। और आज 2019 में
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इस बात को खोल रहे हैं कि एक ही वाहिद हस्ती हैं जिनके वसीला से खुदा कलाम करता रहेगा। और अगर सूरह अल-निसा 171 पढ़े, यूहन्ना की अंजील का पहला बाब पढ़े, सूरह मरियम पढ़े, तो क्या लिखा है? यीशु मसीह का टाइटल कलमा, खुदा कलाम करता रहेगा। और उस कलाम करने में क्या पाया जाता है? वो मट्टी लेते, परिंदे बनाते, फरमाने कुरान, और उसमें फूंक, दम, और उस दम की कुदरत से वो मट्टी जिसमें जान नहीं है, वो मट्टी, वो खाक जो ली गई, उसका परिंदा बनाया गया और दम फूंका गया। इल्हाम का माने अगर आप जानते हैं, खुदा के कलाम के माने अगर आप जानते हैं ओरिजिनल ज़बानों में, उससे मुराद है हवा, फूंक, दम, और वो परिंदा जीती जान हो जाता। मट्टी के अंदर जिंदगी डालने की कुदरत 1,24,000 पैगंबर अकीदा इस्लाम के मुताबिक, अकीदा मसीहत के मुताबिक, बहुत से अंबिया इकराम, लेकिन हुजूरुल मसीह का मकाम हमें नुमाया नजर आता है, हटकर नजर आता है, इसलिए कि मट्टी में दम, मट्टी में जिंदगी डालने की कुदरत। ऐसा ही एक हमें वाकया, मोजज़ा यूहन्ना की अंजील और उसके 9वें बाब में हमें मिलता है। यहां पर अगर आप पूरा बाब पढ़ें तो आप जान जाएंगे कि यहां पर लिखा है, 9वां बाब है, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, उस शख्स ने या उसके माँ बाप ने? उस वक्त अकीदा ये था कि ये अगर कोई बीमारी आई है तो उसका जो पस मंज़र है, उसकी जो वजह है, वो ये भी लोग मानते थे कि वालिदैन ने या उनके नसबनामा में किसी ने गुनाह किया है। तो ये अकीदा था। इसीलिए ये सवाल हुआ, किसने गुनाह किया? यीशु ने जवाब दिया कि ना उसने गुनाह किया था, ना उसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। यीशु मसीह की कुदरत, खुदा के काम। अगर आप ज़बूर 103 पढ़ें तो लिखा है, खुदा सारी बदकारी से मुआफ़ करता, गुनाहों को मुआफ़ करता और तमाम रोगों से शिफा देता है। तो यीशु मसीह की अलूहियत भी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। फरमाने कुरान पढ़ लीजिए, फरमाने बाइबल पढ़िए। आदम की जब तख्लीक की गई तो मिट्टी से, गारे से, और उसमें ज़िंदगी का दम फूंका गया। खुदा के काम जाहिर किए जाएं। आइए आगे देखते हैं। फिर वहाँ पर लिखा है, ये कहकर उसने ज़मीन पर थूका। मैं चंद आयात पढ़ रहा हूँ। हुआ क्या? और थूक से मट्टी सानी, और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा कि जा शलूक, जिसका तर्जमा भेजा हुआ है कि हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? बाज ने कहा, वही है। तफसील आप पढ़ सकते हैं, फिर पढ़ूंगा। उसने मट्टी सानी और मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, मसीह कह रहे हैं, शलूख, जिसका तर्जमा है भेजा हुआ, कि हौज में जाकर धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। यीशु मसीह मिट्टी में जिंदगी डाल दी, और ये उसकी कुदरत है कि वो इंसानों पर तरस खाता है। आज भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा यही कुदरत जारी। और आज जिस शख्स से मैं आपको मुतारफ करवाना चाहता हूं, उनका आधा सर प्लास्टिक का है। यीशु मसीह ने मट्टी में जिंदगी डाल दी। और अभी मैं आपके सामने उनको मुतारफ करवाने से पहले
मौलाना सफदर का एक तजर्बा जो वो अपनी किताब ज़ख़ीरा अल जनान में लिखते हैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और फिर मैं अपने मेहमान से मुतारफ़ करवाऊंगा ताकि तमाम लोग जो पूरी दुनिया में देख और सुन रहे हैं वो भी इसको जान सकें। तो ये ख्वाब मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। पहले मैं दिखा चुका हूं अल जनान, सफ़ा नंबर 23 पर आप देख सकते हैं, जिल्द अव्वल में। तो यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, इसी दौरान जेल में ही रात को ख्वाब में आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि जेल में ही हूँ और मुझे किसी ने इत्तला दी कि हज़रत ईसा अल मसीह तेरे साथ मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं परेशान हो गया कि जेल में मेरे पास उनकी खिदमत के लिए कोई चीज़ नहीं। मैंने दरी बिछाई, इतने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। मैंने उन्हें दरी पर बिठाया और अर्ज़ की, हज़रत जेल में इस वक्त मेरे पास आपकी खिदमत के लिए कोई और चीज़ नहीं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहवा बना लूँ। आपने फरमाया फ़ौरन बना लो क्योंकि मैंने जल्दी जाना है और दज्जाल को कत्ल करना है। मैंने जल्दी से कहवा बनाया, आपने नोश फरमाया और तेज़ी से चले गए। मौलाना सफदर गोजरावाला से ये उनका वाक़या, ख्वाब में दीदार। और जब यीशु मसीह से किसी की मुलाकात होती, जो नीडी लोग थे, जो ज़रूरत के तहत आते थे, तो अंधा आया, मट्टी आंखों में लगाई गई और वो बीना हो गया। आज मेरे साथ एक शख्स हैं, प्लास्टिक का आधा सर, और वो जिंदा हैं। और ये प्लास्टिक में जिंदगी यीशु मसीह मोहम्मद मसीही खुदावंद मानते हैं, मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं, लेकिन उनकी कुदरत ने क्या किया था, क्या कर रही है और आपके लिए क्या कर सकती है, आपसे मुतारफ करवाना चाहता हूं खुदावंद के खादम नासिर इकबाल। ब्रदर, हम खुश आमदीद कहते हैं आपको बराह रास्त शो में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, खुदावंद का शुक्र है। हमें खुशी है कि आपने वक्त निकाला और खुदावंद ने आज ये मुमकिन किया कि आप यहाँ पर आएँ और खुदावंद यीशु मसीह की तालीम और शख्सियत के ताल्लुक से, उनकी कुदरत के ताल्लुक से जो आपकी ज़िंदगी में उन्होंने काम किया है वो दुनिया को बता सकें। तो मैं दरख्वास्त करूँगा, पहले आप ये बताइए अपने बचपन के बारे में, ख़ानदान के बारे में, इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी, ताकि लोग इससे वाकिफ़ हो सकें, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो मैं ये कहूँ कि डॉक्टर साहब, मैं आपका फ़ैन हूँ। आपके प्रोग्राम में जिस तरह बारीकी से आप कलाम को पेश करते हैं, कुरान को पेश करते हैं, उससे आगाही होती है। आज वो जो आपके जो मैसेज हैं उनकी मैं वो कहता हूँ टीचर, आप इसके इलस्ट्रेशन हूँ, उसकी वो जो चीज़ें लोग पढ़ते हैं वो मेरी ज़िंदगी में साबित हुई हैं। तो मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं रावलपिंडी से। तो मैं जब पैदा हुआ, मेरी जो अम्मी थी वो MBB जिसे कहते हैं, मुस्लिम बोर्न बिलीवर, वो शादी से पहले मुस्लिम थी, पर वो जब शादी के बाद मसीह हुई तो उनका ईमान मैंने ज़्यादा मजबूत देखा। पर उसके बाद मैं स्कूल गया, खुदावंद ने इतना किया, मैं बचपन से ना अच्छा पढ़ने वाला था, पर और मुझे सब कहते थे, देखते वाला कहता था, ये बच्चा आपका स्पेशल बच्चा है। तो 10 साल की उम्र मैं था। आपको पता हो पाकिस्तान में शब रात होती है। जी जी। उस शब रात में पटाखे बनाने, मेरे भाई ने मुझसे 4 साल बड़ा था, कहता चलो कुछ ज़रा ज़ोर के बनाते हैं। हकीमों की दुकान पे गए, वो गंधक पटास लेके आए, पटाखे बनाए और वो फट गई, बोतल फट गई। और बोतल फटी, इस तरह के बम से भी ज़्यादा धमाका हुआ। और उससे क्या हुआ, मेरा आधा हाथ उड़ गया। मैंने अपना हाथ ऐसे रखा, मैं दिखाऊंगा नहीं, कि देखेंगे तो देखने में इतना अच्छा नहीं है। तो मेरी उंगली उड़ गई, मेरा हाथ मैंने ऐसे मुंह के आगे रखा, वो मेरा हाथ उड़ गया, मेरा मुंह बच गया। और उसके साथ हुआ, मेरी दाईं टांग की सारा गोश्त निकल गया। मेरी हालत बुरी थी। मेरा भाई तो बच गया, तो इतने नहीं लग, पर मैं अस्पताल में, डॉक्टर ने ये कहा था कि कहीं चल नहीं सकूँगा। मेरा हाथ, अब देखें, दायां हाथ से काम करता हूँ, दायां हाथ ना चल सके। मेरी माँ के यस्सु तुझे ठीक करेंगे, तू ठीक होगा। मैंने कहा जी, मेरी सिस्टर मुझे कहती हैं, मेरी बहनें कहती हैं कि खुदावंद तो देगा। और उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, खुदावंद ने किया। मैंने जिस दिन पहले दिन पेन पकड़ा ना, तो मैंने कहा, मैं अम्मी मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद मैंने कहा, मुझे अम्मी ने एक बात कही, बेटा
تجھے خداوند نے زندگی دی ہے, خداوند کا مقصد ہے تیری زندگی میں. تو میرے اندر ایک چیز آ گئی کہ میری زندگی کا مقصد ہے, میں نے کچھ کرنا ہے. میں بہت لائق تھا, میری ماں مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی, پر اب میں نے دیکھا میرا 1 سال ضائع ہو گیا. تو میری وہ ایجوکیشن میں اتنا شارپ نہیں رہا جو میں پہلے تھا. تو اب میں نے کہا کہ کچھ نہیں بن سکتا. مجھے الیکٹرانکس کا شوق تھا بچپن سے ہی, ریڈیو توڑ کے اس کے ٹرانسمیٹر بنانے. تو میں نے کہا کہ میں الیکٹرانکس کی طرف جاتا ہوں. پھر میں نے کہا, میں نے چرچ, مسلم بھائی 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں, ہم کرسچن کیوں نہیں چرچ روز جاتے؟ میں نے کہا میں روز چرچ جاؤں گا. میں چرچ جانے لگا. وہاں پنڈی میں چرچ ہے لال کرتی کا کیتھولک چرچ, اس میں گیا. تو میں نے روز جاؤں گا. مجھے نہیں کیا پتا تھا خداوند نے وہاں بندوبست رکھا ہے. میں اپنی فیوچر بیوی سے وہاں ملا, اس چرچ میں ملا. اس کے بعد میں نے کہا کہ میں نے کام میں نے کرنا ہے. میں کالج سے الیکٹرانکس میں گریجویٹ ہوا, الیکٹرانک انجینئرنگ میں. اس کے بعد میں سعودی عرب چلا گیا, ویری ارلی ایج, میں 20 سال کی عمر میں سعودی عرب چلا گیا. وہاں سعودی عرب جب گیا تو میری خداوند نے برکت دی مجھے کہ میں نے جو بزنس نہیں چلتا تھا, میں نے پرائیویٹ سعودی عرب ریاض میں گیا, جو بزنس نہیں چلتا تھا میں نے اس کو چلایا. اس کے بعد کیا ہوا, میں نے میرے باس نے 1 سال میں 2 بزنس بنائے تھے. میں نے جب دیکھا ایک لوکیشن میں بھیجا چل گئی, دوسری لوکیشن میں بھیجا چل گئی. مجھے کہتا ہے تو گولڈن برڈ ہے. مجھے کہتے ہیں کہ وہ پرندہ ہے, سونا ہے جس کے پاس, جہاں جاتا ہے سونا آتا ہے, جہاں جاتا چلتا ہے. میں نے ان کے 3-4 بزنس چلا دیے. پھر میں نے سوچا کہ میں اس کے بزنس چلا رہا ہوں, میں خود اپنا بزنس کیوں نہ کروں. میں نے شادی کی پاکستان سے 89 میں. اس کے بعد اپنی بیوی کو سعودی عرب لے گیا. اور 25 سال کی عمر میں ڈاکٹر صاحب میرے پاس 5 لوکیشن پہ بزنس تھا اور 23 میرے امپلائی تھے 8 ڈفرینٹ کنٹری میں. کنٹری کے لوگ تھے, سری لنکن, پاکستانی, تھائی, فلپینو سے. میں 8 زبانوں میں کمیونیکیٹ کرتا تھا اس ٹائم. تو خداوند نے برکت دی. میں نے پیسہ دیکھا. میں 25 سال کی عمر میں ملینئر بن گیا. پر ملینئر بننے کے ساتھ کیا ہوا, خوف تو تھا خدا کا, پر میں ہر اچھے کام کرنے, کوئی مرے میں پہلے پیسہ دیتا ہوں, گڈ ڈیڈ. پر نہ ادھر کوئی چرچ تھا. میری ماں نے مجھے اس نام ایسا دیا کہ مسلمانوں میں مسلمان لگتا تھا, ناصر اقبال. تو میں نے ویسے بھی قرآن پڑھا تھا اسکول میں. تو میں نے مسلمانوں کے ساتھ مسلمان گنا جاتا تھا. میں کہ کوئی سب نے ایک ہی جگہ پہ جانا ہے. تو کوئی بائبل اسٹڈی, کوئی چرچ نہیں تھا. ایک صرف میرا بیٹا نہیں, میرا پہلے مس کیریج ہو گیا تھا وائف کا, 3 سال بچہ نہیں ہوا. تو ایک انڈین میرا امپلائی تھا, ساؤتھ انڈین, وہ لے کے آیا انڈر گراؤنڈ چرچ میں. انہوں نے پرے کی, جو نہیں ہو رہا تھا میریکل, 1 مہینے میں میرا وائف پریگننٹ ہو گئی. اور مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ خدا نے کیا ہے, میرا بیٹا خدا کی طرف سے. بہت شکریہ. میں چاہوں گا ناظرین آپ دیکھ اور سن رہے ہیں, ناصر صاحب آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کی ابتدائی زندگی اور یہ جو خاص نقطہ ابھی انہوں نے شیئر کیا ہے کہ ایک مسیحی امپلائی تھا. لوگ بہت سے ہیں, وہ انہوں نے بتایا مختلف ممالک کے لوگ, مختلف فیتھس کے لوگ, مختلف عقیدوں کے لوگ, لیکن جب مشکل تھی وہ یہ تھی کہ اولاد ہو. اب آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ جب ایک مسیحی نے دعا کی تو اقبال صاحب بتائیے پھر کیا ہوا؟ پھر میرے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی. میں نے ہوا, پھر میری بیٹی پیدا ہوئی, بیٹا بولنے لگا. میں نے کہا دیکھ, اسلام کرسچنوں کی پرسیکیوشن ہے پاکستان میں, پیسہ ہے میرے پاس, میں نے اپنا بزنس سارا بیچا. خداوند نے کیا, میرا بزنس بکا, کیونکہ انہیں پتا تھا میرے اپنی ایکس باس کو, جو میرا پہلا باس تھا, اس کو پتا میں نے اتنا کاروبار بنایا, میرا سارا کاروبار بکا اور خدا نے بندوبست کیا. میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ امریکہ موو ہو گیا اپنا سارا, اور میں جسے کہتے ہیں نا پیسہ لے کے آیا امریکہ کے اندر. بہت شکریہ, آپ نے یہ بات ہمیں بتائی اپنی ابتدائیہ زندگی کے بارے میں کہ کس طرح سے بچپن سے جوانی تک کا سفر اور پھر ملینئر آپ بن گئے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسیح تک آپ کا آنا کیسے ہوا؟ میری خواہش ہے جس راستے سے میں یسوع کو ملا ہوں, کوئی دوسرا اس راستے کو نہ چنے, کیونکہ مجھے مشکل سے خداوند ملا. میں نہیں چاہتا دوسرے اس مشکل سے جائیں. میں نے آ کے نیو یارک میں اس دوستوں کے پاس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ الیکٹرانک انجینئرنگ کے لیے مجھے دوبارہ کالج جانا پڑے گا. تو میں نے کہا پیسہ ہے, سب نے کہا ایک منی مارٹ لے لو.
جسے گروسری اسٹور کہتے ہیں یا جنرل اسٹور کہتے ہیں، وہ لے لو، نوکر رکھ لو، تم چلاؤ گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پیسہ تھا، کیش پہ اسٹور لیا۔ May 1st 95 1 مئی 1995 کو میرا جو نوکر تھا وہ کام کرنے کے لیے نہیں آیا، مجھے خود سٹور کھولنا پڑا۔ دن کے ٹائم ایک آیا لڑکا آیا ینگ، میں نے کہا میں تیری مدد کروں، تو اس نے کہا کہ مڑ کے کہتا گیو می مائی منی مین، کہ میرا پیسہ دے۔ میں نے کہا میں تجھے دیتا ہوں۔ میں کیش ڈرائر کھولنے لگا، گھبرایا ہوا تھا، وہ کھلا نہیں، وہ ڈراز تو نہیں کھلا، پر اس آدمی نے، لڑکے نے میرا سر کھول دیا۔ اس نے ایک بیگ پیک پکڑا ہوا تھا، لوہے کا راڈ نکالا، جیسے آپ بیٹھے ہوئے نا اتنے قریب سے لوہے کا راڈ میرے سر میں مارا، میرا سر چکنا چور ہو گیا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر نے بعد میں کہا برین ڈیڈ۔ مجھے آخری چیز پتا ہے کہ یہاں میں روکوں گا، ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ جی اب میری بات سنیں۔ اس کے بعد مجھے پتا پولیس والا، اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کیا ہوا۔ میری وائف کہتی ہے کہ اسے اطلاع ملی وہ کہ اسپتال آؤ، اسپتال گئے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تیرے جو ہسبینڈ ہے خاوند کا، نہ کہ اس کا سر کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے، اس کا برین ڈیمیج ہو گیا، اگر وہ زندہ بچے گا تو زندہ لاش کی طرح ہوگا، کیونکہ دائیں طرف میرا دماغ ضائع ہوا تو میری بائیں طرف پوری پیرالائز ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اچھا ہے کہ اسے جانے دے۔ میری یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ مشین سانس یہاں سے مجھے دیتے تھے، مجھے خوراک کی نالی مجھے یہاں پہ لگی ہوئی تھی، یہ دیکھیں، یہ یہاں سے مجھے سانس دیتے تھے، تو یہاں پہ مجھے مشین لگی ہوئی تھی سانسوں کی، ایک مشین میری پسلیوں میں لگی ہوئی تھی جس میں خوراک، تو مشینوں نے مجھے زندہ رکھا۔ میں اس کوما میں تھا جو ڈیپ کوما اسٹیج 4 کہتے ہیں، نہ میں سن سکتا تھا، نہ میں مجھے کوئی محسوس کر سکتا، میں بالکل مرے آدمی کی طرح تھا۔ تو میری بیوی نے گھر آ کے، میں روکوں گا، ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ اگر بچ بھی گیا تو زندہ لاش ہوگا۔ ناظرین آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں، آپ مسلمان ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ بہائی ہیں، آپ کوئی بھی کیوں نہیں ہیں، لا دین بھی ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں زندہ لاش۔ آئیے اب آگے دیکھتے اور سنتے ہیں زندہ لاش کا سفر زندگی کی طرف جاری ہے کیسے۔ پاسٹر ناصر اقبال۔ جی میری بیٹی 8 مہینے کی تھی، میرا بیٹا 2.5 سال کا تھا۔ میری بیوی کہتی ہے، گھر آ کے روئی، آگے کہتی خداون میرا کوئی رشتہ دار نہیں ادھر، کوئی ایسا نہیں ہے، اور میرا خاوند مر رہا ہے، میں ان بچوں کو کیسے پالوں گی، بیٹی اٹھائی ہوئی ہے، بیٹا ساتھ ہے، میں کیسے خداون کیسے رہوں گی۔ اس وقت اسے محسوس ہوا کوئی کمرے میں ہے، اور اسے کہا تیرا خاوند زندہ رہے گا، مرے گا نہیں، اور کہتی اس کے ساتھ اسے سکون مل گیا، اسے یقین ہو گیا کہ میرا ہسبینڈ مرے گا نہیں، زندہ رہے گا۔ یہیں پر میں پورے ناظرین، پوری دنیا کے ناظرین، آپ کے سامنے یہی بات ان کی بیوی دعا کر رہی ہے، تیرا ہسبینڈ مرے گا نہیں۔ کلمہ مٹی میں جان، مردوں کو چھوتا اور مردہ بدن میں زندگی آ جاتی۔ وہ لازر کی قبر پر کھڑا ہوا اور حضور المسیح کے مبارک الفاظ، اے لازر نکلا، وہ جو مردہ کئی دنوں سے قبر میں، لوگ کہتے اس میں سے بدبو آتی ہوگی۔ اس کی بہنوں نے کہا کہ اب تو لاش میں سے بدبو آتی ہوگی، لیکن جب کلمہ ایک خدا یسوع المسیح ناصری کے الفاظ کسی انسان تک پہنچتے ہیں تو ان کی بیوی کو کیا مل گیا؟ نشانی۔ جب حضور المسیح کلام کرتے ہیں، جب روح اللہ بولتا ہے، جب کلمہ خدا بولتا ہے، تو اس کے کلام کی تاثیر یہ ہے کہ انسانوں کو اطمینان ملتا، اور جو کچھ وہ فرماتا ہے اس کو وہ پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں کیسے۔ پاسٹر ناصر جاری رکھیے گا۔ جی اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ میں دوسرے دن آئی کوما میں، 1 ہفتہ۔ میری بیوی بتاتی ہے کہ میری حالت یہ تھی، اگر کوئی مجھے ایک دفعہ دیکھنے آتا تھا اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی مجھے، کیونکہ میرا منہ سوج گیا تھا برین انجری کے ساتھ،
اور میرا جسم سوج گیا تھا, پورے بیڈ پہ آتا تھا. کہتی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی مجھے دیکھنے کی کہ ایک دفعہ دیکھنے آئے. تو کہتی وہ جاتی تھی ڈاکٹر کہتی تو ابھی بھی بلیو کرتی ہے, تو ابھی امید کر رہی ہے؟ کہتی ہاں میں امید کر رہی ہوں. 1 ہفتہ 2 ہفتے 22 دن رات میں کوما میں رہا. اور اس نے یقین رکھا, کہتی میرا ڈاکٹر مجھے یسوع نے کہا ہے میرا ہسبینڈ مرے گا نہیں, زندہ رہے گا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میں, اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں خواب میں ہوں, مجھے کوئی مار دینا چاہتا ہے, مار دینا چاہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اپنا دھرم بدل دے, اپنا دین بدل دے, مجھے مار دینا چاہ رہے ہیں. اور میں بھاگ رہا ہوں ان سے, بھاگتا جا رہا ہوں, 22 دن میں بھاگتا رہا ہوں. پھر کیا ہوا کہ میں چھپا ہوں, مجھے پکڑنے لگے, میں بھاگا ہوں. تو پھر مجھے لگا میں اندھیروں میں جا رہا ہوں, اندھیروں میں جاتا جا رہا ہوں اوپر, اینڈ میرے کندھے پہ ایسے تھپتھپاہٹ ہوئی. میں نے دیکھا تو یسوع. تو مجھ سے کہتے ہیں ناصر تجھے زندہ رہنا ہے؟ میں نے کہا جی یسوع مجھے زندہ رہنا ہے. کہتے ہیں اگر تجھے زندہ رہنا ہے تو تجھے نیا جنم پانا ہوگا. میں نے کہا خداوند میں کیسے نیا جنم پاؤں گا؟ میری امی جی بہت بوڑھی ہیں, میرے ابا جی مر چکے ہیں, میں کیسے دوبارہ پیدا ہوں گا؟ وہ کہتے ہیں, انہوں نے مجھے کوئی اور جواب نہیں دیا, صرف تھا اگر تجھے زندہ رہنا ہے تو تجھے دوبارہ پیدا ہونا پڑے گا. ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیسا نیا جنم پاؤں گا, میں کیسے ماں کے پیٹ میں جاؤں گا. اور مجھے آواز آئی پہلی دفعہ, ڈاکٹر کی آواز آئی, He's alive, he's alive. وہ زندہ ہے, زندہ ہے. مجھے کہتے ہیں تم ہماری آواز سن سکتے ہو؟ اگر سن سکتے ہو تو اپنی آنکھوں کو ہلاؤ, بند کھول کے کرو گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا تم میری آواز سن رہے ہو. میں نے آنکھیں بند کی. انہوں نے کہا کہ تو بہت خوش قسمت ہے, We almost lost you. ہم نے تمہیں کھو دیا تھا مگر تم واپس آ گئے ہو. تو مجھے یہ کہتے, انہوں نے یہ کہا. پھر کچھ دنوں کے بعد نا اور انہوں نے مجھے کہا کہ اب تیری حالت بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. کچھ دنوں کے بعد تو میری مشینیں اتاری. تو مجھے انہوں نے کہا وی ہیو اے گڈ نیوز اینڈ بیڈ نیوز. ہمارے لیے خوشخبری ہے اور ایک بری خبر ہے. خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ کہ تم اب خود سانس لے سکتے ہو, تم ایک زندہ پر تم ایک لاچار پہج ہو. کیونکہ دائیں طرف دیکھیں اسٹروک بھی ہوتا ہے کسی کو, دائیں طرف میری بائیں حصہ بالکل پیرالائز ہو چکا ہے. اور میری وائف جب ایسے پریس کیا نا تو ایسے ماس ایسے آتے ہوئے ٹائم لگتا تھا. وہ روتی تھی مجھے میری جسم کو ٹچ کرتے ہوئے. تو مجھے کہتے ہیں کہ دیکھ ہم تجھے 90 دن کا ٹائم دیتے ہیں, ہم تجھے ہسپتال سے ری ہیب, جو ورزشیں کروانے کے لیے ری ہیب ہوتا ہے, وہاں بھیجتے ہیں. میں بروکلن نیو یارک میں تھا, مجھے اسٹیٹن آئلینڈ میں بھیجیں گے. وہ ایک دور ایک آئلینڈ ہے, اس میں بھیجیں گے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تجھے 90 دن دیتے ہیں, اگر 90 دن میں تیری باڈی نے کوئی پروگرس دی ہم تجھے ایکسرسائز کروائیں گے, اگر کوئی امپرومنٹ ہوئی تو ری ہیب میں رکھیں گے, ورنہ تجھے زندگی بھر کے لیے نرسنگ ہوم میں ایسے جو جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ اپاہج لوگ پڑے تھے وہاں ڈال دیں گے. جس طرح ڈاکٹر صاحب وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتے کہتے ہیں ٹھیک نہیں اسے ٹوٹل کر دو, بالکل اسی طرح ڈاکٹر نے مجھے کہا 90 دن کا ٹائم دیا. پیارے ناظرین, آپ دیکھ اور سن رہے ہیں خداوند یسوع مسیح اور پاسٹر ناصر اقبال. یہ احوال آپ تک اگر خدا پہنچا رہا ہے تو میں خدا کا خادم ہوتا ہوا پورے ایمان کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ خداوند اپنی محبت اور قدرت کا اظہار آپ کی زندگی میں, آپ کے بچوں کی زندگی میں, آپ کے عزیزوں کی زندگی میں, آپ کی مساجد میں, آپ کے چرچز میں, آپ کے گردواروں میں, آپ کی مراقبہ گاہوں میں, آپ کی امام بارگاہوں میں, ہر جگہ, چونکہ یسوع مسیح اسلام کے پیغمبر اور مسیحت میں خداوند اور وہ محمد علی مرزا کہتے ہیں ان کے وسیلہ سے خدا کلام کرتا رہے گا. اور اس کلام میں یہ قدرت پائی جاتی ہے چونکہ جب یسوع کلام کرتا ہے پاسٹر ناصر اقبال کی بیوی سے اور پھر پاسٹر ناصر اقبال سے, آپ کس کا کلام سن رہے ہیں؟ اپنی توجہ اس کے کلام کی طرف لانے کے لیے دعوت ہے. خدا آسمان سے آپ تک یہ باتیں پہنچا رہا ہے. اس کے پیچھے اس کی محبت ہے, اس کا ترس ہے. 22 دن تک کچھ نہیں ہوا لیکن وعدہ بھائی کی بیوی کے ساتھ, ہماری بہن کے ساتھ, تیرا شوہر زندہ رہے گا. 22 دن تک کچھ نہیں ہوا. 22 دن کے بعد
हम देख और सुन रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं ये नाकारा, मफलूज किसी ऐसी रिहैब सेंटर में जहां पर लोग पड़े रहते हैं या नर्सिंग होम में, मतलब ये बदन अब नॉर्मल नहीं हो सकेगा। डॉक्टर्स कह रहे हैं मसीह का वादा कैसे पूरा होता है, पास्टर नासिर इकबाल जारी रखिएगा। जी, उसके बाद मैं बिल्कुल नाउमीद हो गया। मेरी बीवी आई तो मैंने कहा मैंने ज़िंदा नहीं रहना, बिल्कुल नाउमीद था। कहती ज़िंदा रहें मेरे लिए और बच्चों के लिए ज़िंदा रहें। यहाँ पर मैं रोकूंगा पास्टर इकबाल, माफ़ी चाहते हुए। आपने फरमाया मसीह आपसे मिले और उन्होंने कहा कि बॉर्न अगेन, नई पैदाइश पा। जी, और उसके बाद ये सारी गुफ्तगू भी साथ चल रही है और आप कह रहे हैं आपके मुझे ज़िंदा नहीं रहना। जी, क्योंकि मैंने कहा कि यीशु ने कहा है नया जन्म, मैं शायद ये अब गुनाहों का इकरार करके ना, शायद मुझे ज़िंदगी इसलिए मिली है गुनाहों का इकरार करके मर जाऊँ। तो मेरी बीवी कहती है कि ज़िंदा रहो मेरे लिए, बच्चों। मैंने कहा तेरे और बच्चों के लिए मैं ज़िंदा नहीं रहा। तू 2 डायपर, बच्चों को डायपर लगाते हैं ना, मैंने कहा तुझे 2 डायपर नहीं बाय करने, तुझे 3 डायपर बाय करने, एक मेरे लिए। बच्चों की तरह मेरी केयर करनी, मुझे नहलाना पड़ेगा, मेरी टेक केयर करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा तू 2 बच्चों को पा रही है, मुझे कैसे पालेगी? तो मैंने कहा फिर इतना भला कर दे। वो मैं उस टाइम कैथलिक था, मैंने कैथलिक फादर को बुलाओ, मेरा गुनाहों का इकरार कर लूँ। शायद यीशु ने यही मतलब था, यही मतलब था यीशु का, मैं गुनाहों का इकरार कर लूँ। यहीं पर मैं रोकूंगा। प्यारे नाज़रीन, आप यस्सु के अल्फाज को, यस्सु के कलाम को अपनी अकल और दानिश में समझने की कोशिश करेंगे तो फिर यही हो सकता है जो पास्टर इकबाल बयान कर रहे हैं। लेकिन अगर उसे मौका देंगे और उससे मांगेंगे कि वो आपको इन बातों की समझ भी दे, तो फिर फुलफिलमेंट भी देखेंगे। और ये इसलिए बातें हम तक पहुंच रही हैं कि हम भी वो वादे जो हमारे साथ किए गए हैं उनकी फुलफिलमेंट देखें अपनी जिंदगी में। पास्टर इकबाल की जिंदगी में कैसा हो रही है, आइए सुनते और देखते हैं। फिर फादर आए, उन्होंने मेरे गुनाहों का इकरार मैंने किया। मुझे कुछ लगा, कुछ महसूस नहीं हुआ चेंज। मैं खोज में लग पड़ा। मैंने कहा नहीं ये सही नहीं हुआ। मैंने बीवी से कहा कि कोई अच्छा पास्टर हैं उनको बुलाओ, शायद इन फादर को समझ नहीं आई मेरी, तो बुलाओ। एक कहती है ये पास्टर एक आपके लिए दुआ कर रहे हैं, वो उनको मैं बुलाती हूँ, वो आपके लिए उसका चर्च पूरा दुआ कर रहा है। वो पास्टर आए, उन्होंने, मैंने कहा उनसे भी ये कहा पास्टर जी मैंने गुनाहों का इकरार करना है ताकि मैं आसानी से मर सकूं। यही है। कहते हैं बेटा गुनाहों का इकरार काफ़ी नहीं है, तू खुदा यीशु मसीह को दिल में बुला, ना कि तेरे गुनाहों को माफ़ करेंगे, तू निजात पाएगा, तू नया जन्म पाएगा। गौर से सुनिए नाजरीन, पास्टर साहब कह रहे हैं ए नासिर इकबाल, तू यीशु को अपने दिल में भूला। फक्त गुनाहों का इकरार काफ़ी नहीं, उसे दावत दे कि वो तेरे दिल के अंदर, तेरी जिंदगी के अंदर आए। तो जब पास्टर साहब ने ये कहा इकबाल साहब, तो फिर क्या हुआ? जब उन्होंने कहा ना नया जन्म पाएगा, मैंने एकदम मुझे याद आया यीशु ने क्या कहा। मैंने कहा ये तो यीशु मसीह ने मुझसे कहा था, मुझे बताइए ये कैसे होगा। क्योंकि मैंने कहा इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या तरीके कर रहे। कहते बेटा ये रूह का जन्म है, ये जिस्म का जन्म नहीं है। तू अपने गुनाहों के लिए मरेगा और यीशु के लिए जिंदा रहेगा। तू यीशु मसीह से वादा कर कि वो तेरे गुनाहों को माफ़ करे और तुझे वो ताकत दें कि तू उनकी बातों के मुताबिक ज़िंदगी चल सके। कहते बेटा मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तू दुआ कर। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कहते हैं बेटा अपने दिल खोल यीशु का। मैं व्हील चेयर पे था, ऐसे में बिल्कुल ऐसे व्हील चेयर पे, मैं अगर मेरी तस्वीर देखे ना व्हील चेयर वाली, ऐसे में हेलमेट पहना हुआ बैठा हूँ बिल्कुल। मैंने कहा यीशु पैसे को मैंने अपना खुदा बना लिया था, पैसा मेरा खुदा था, वो पैसा मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये अमेरिका के डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। यीशु अगर आप सिर्फ मुझे शिफा दे दें, मुझे शिफा दे दें, आज से मैं आपका हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी आपके लिए जीऊँगा। मैं जीऊँगा तो आप। जैसे ही मैंने दुआ की, मैंने कहा यीशु मेरे दिल में आए, मुझे आप मेरे हैं। मैंने ऐसे दुआ की डॉक्टर साहब, एक मेरी पैरालाइज में झटका सा लगा और साथ ही जैसे आप मुझे देख रहे हैं टीवी पे, ऐसे मैं टीवी स्क्रीन देखी दीवार के ऊपर और उसके अंदर क्या देखा कि मैं भाग रहा हूँ और मुझे आवाज़ आई ये तू है नासिर, ये जो नज़र आ रहा है तुझे ये तू है, तू दौड़ेगा, तू चलेगा नहीं, तू दौड़ेगा। मुझे यकीन हो गया कि खुदा ने मुझे छू लिया है। मुझे ये समझ आ गई कि
گاڈ از فار می، خدا میرے ساتھ ہے، خدا میری مدد کرنا چاہتا ہے. یہ سب سے بڑا، میں آپ کو تو سب سے بڑا تحفہ جو مجھے ملا نا، مجھے یہ یقین ہو گیا، یہ میرا ہو گیا کہ خدا میرے ساتھ ہے، نہ کہ خدا نے میرے گناہ معاف کیے ہیں، اب خدا میری طرف ہے. تو مجھے یقین ہو گیا. اب مجھے جب ریہیب میں لے کے گئے، میں آپ کو ایک بات ہوں، لوگ سمجھتے ہیں خدا نے کہا ہے تو خدا خود ہی کرے گا. نہیں، خدا کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑتا ہے. تو کیا ہوا، جب تھیراپسٹ میری بازو ہلاتے تھے، دیکھیں میری بازو ہلاتے تھے ایسے پکڑ کے، ایسے ہلاتے تھے، مجھے لگتا تھا چھرا گھونپا جا رہا ہے، ایسے چھرا اندر آ رہا ہے باہر جا رہا ہے. اور مجھے ہولی اسپرٹ نے کہا کہ تو نے دوسروں سے زیادہ محنت کرنی ہے. میں نے فزیکل تھیراپسٹ کو کہا کتنی دفعہ تم نے میری بازو کو ہلانا ہے اندر باہر؟ کہتے 10 دفعہ. میں نے کہا نہیں 15 دفعہ. کہتے ہیں اس درد، اتنی درد ہو رہی ہے کوئی مریض نہیں کرتا. میں نے کہا میرا یسوع مجھے شفا دینا چاہتا ہے. یہی حال تھا، میری ٹانگ کو جب ہلاتے تھے تو مجھے لگتا چھرا گھونپا جا رہا ہے. پر میں نے اپنے دل میں کیا رکھا، میں نے کہا میری بیٹی کو کسی نے نہیں پالنا. ناصر تجھے، میں نے اپنے آپ سے بولنا شروع کیا. میں نے کہا خدا یسوع تیرے ساتھ ہے، تو نے محنت کرنی ناصر. اور میں نے وہ کیا. 90 دن کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے، نہ کہ میرے جسم میں پروگرس آئی، ڈاکٹر صاحب میں چلنے لگا. میری بات بڑے غور سے سنیں. 5 امریکہ کے جو مشہور ڈاکٹر تھے، میں تھا ٹرومیٹک TBI، ٹرومیٹک برین انجری یونٹ میں، ہیڈ انجری نہیں، برین انجری. وہ ڈاکٹر میرے پاس آئے، کیسے ہوا یہ کیسے ہوا بھائی، ہمیں بتا کیسے ہوا. میں نے کہا میں نے شافی کو ڈھونڈا ہے، مجھے شفا ملی ہے. تو ایک ڈاکٹر تھا، سیرین ڈاکٹر، عربی ڈاکٹر تھا، وہ کہتا ہے یس ہی از دا ہیلر، وہ شافی ہے، ہمیں وہ استعمال کرتا ہے. پر ساتھ ہی کہتا ہے زیادہ خوش مت ہو، اب تو صحیح کام شروع ہوا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے تجھے پتہ ہے تیرے دماغ کا جو حصہ ضائع ہوا ہے وہ تھوڑی دیر کی یاداشت، جذبات اور پلاننگ اور لینگویج، میتھمیٹک، مطلب کہ آپ کو مجھے جو عام گھر کا بچہ ہے وہ بھی نہیں بنا سکوں، مجھے سیکھنا پڑے گا. کہتے ہیں ہم تمہیں اس 1 سال یہاں پہ رکھیں گے، اس میں ہم تجھے تھیراپی دیں گے، اور اس تھیراپی میں کہ تیری میموری واپس آ گئی، اگر تو اپنی مادری زبان بھی بولا نا تو معجزہ ہوگا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھ کہ اب 1 سال رہے گا. اور اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری جو دائیں آنکھ ہے نا، یہ اسے لیگلی بلائنڈ کہتے ہیں، اس میں بالکل دھندلا نظر آتا ہے. میری جو بائیں آنکھ ہے یہ ایکٹیوائز تھی. جب چوٹ لگی سر پہ تو اس کے اندر خون آ گیا، اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کالا پرندہ آگے گھوم رہا ہے، اور مجھے 2 نظر آتے تھے، پڑھ نہیں سکتا تھا. تو ڈاکٹر نے کہا مجھے جیسے کسی کو تنگ کرنے کے نہیں کہتے، چھیڑنے کے لیے کہتے ہیں، اپنے یسوع سے بات کر کہ اپنے یسوع سے تیری آنکھ ٹھیک کرے. نہ تیری ہم سرجری کر سکتے ہیں، نہ ہم کوئی دوائی ہے ہمارے پاس. ٹاک ٹو یور جیزس. جی پیارے ناظرین، اپنے یسوع سے بات کر. بات وہ ڈاکٹرز ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیوں؟ فرمان قرآن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، سورہ آل عمران ہے، اور ہمیں اسی کی تابعداری میں معجزات ملتے ہیں. لیکن کیا ہم اس کی آواز سنتے ہیں؟ آپ نے دیکھا، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو خدا سے ڈرو، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. پہلے بھی کافی دفعہ آپ کے سامنے یہ پڑھی ہے میں نے آیت. تو سورہ آل عمران غور کیجئے. تمام میرے بہن بھائی جو مدرسوں میں، اسلامک یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور المسیح کی ذات سے واقف ہیں، لیکن جب وہ بولتے ہیں، محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں کہ وہ کلام کرتے رہے گا. کس کے وسیلہ سے؟ عبرانیوں کا خط اور بیٹے کے وسیلہ سے کلام. اور کلام تو ہے، لیکن اس میں پایا کیا جاتا ہے؟ تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو. 50-51 خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میرا کہا مانو. آج آپ اس کی آواز سننے کے لیے تیار ہیں. جب تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. میں نے آپ کے سامنے یوحنا کی انجیل کے 9ویں باب میں سے احوال سامنے رکھا کہ اس نے مٹی لی اور اس مٹی سے جو آنکھوں میں لگائی گئی اندھا دیکھنے لگا. مٹی میں زندگی. میرا کہا مانو. اس
مٹی کو جب لگایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو جا کر اس حوض میں دھو لے، اور اس اندھے نے جو کچھ کہا گیا اس کی تابعداری کی۔ آج آپ مسیحی ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ پارسی ہیں، آپ بہائی ہیں، یسوع کا کلام جو آپ کے سامنے دکانوں پر موجود، آپ چینلز پر سن رہے ہیں، جب اس کی آواز کو سنتے ہیں تو کیا برکت پانے کے لیے تابعداری میں آ جاتے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں؟ تعصب کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، کسی مذہبی عقیدے کی وجہ سے۔ یسوع مسیح کسی مذہبی عقیدے کا پرچارک نہیں ہے، وہ آسمان سے کلمہ ہے، اس میں خدائی قدرت ہے، اس میں خدا کی صفات ہیں، وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ۔ جب مکاشفہ کی کتاب میں اس کے بارے میں مصنف لکھتا ہے تو وہی یسوع جو مٹی میں جان ڈال دیتا ہے، میرا کہا مانو۔ آپ کے سامنے یسوع مسیح بھائی ناصر کی بیوی کے ساتھ فرمان قرآن میرا کہا مانو، اور یسوع مسیح جب آئے تو پہلا پیغام کیا تھا؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے، چونکہ میں راہ، حق اور زندگی ہوں۔ یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ راہ، حق، زندگی، شافی، خداوند، ترس، محبت سے بھرا ہوا زندہ ہے۔ میرا کہا مانو۔ تو اس اندھے نے کہا مانا اور آنکھیں پالیں۔ ہم دیکھ اور سن رہے ہیں وہی یسوع مسیح جو عقیدہ اسلام، عقیدہ مسیحیت کے مطابق زندہ ہیں، اور ان کا کلام آج بھی اسی قدرت سے پورا ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، دیگر لوگ کیا کہتے ہیں، علماء کیا تفسیر کرتے ہیں، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو آیت میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضور المسیح نے فرمایا کہ انسان فقط روٹی ہی سے زندہ نہ رہے گا۔ آپ ادویات بھی لگا لیجئے، ہاں ضرورت پڑ سکتی ہے، ڈاکٹرز کو بھی خدا استعمال کرتا ہے، ادویات کو بھی کرتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر سننے کی جو ہم تک برکت کی راہ ہے وہ ہے میرا کہا مانو۔ تو پاسٹر ناصر صاحب، آپ نے پھر مسیح کا کہا کیسے مانا؟ جی، پھر اس کے بعد میں میری بیوی اور بچوں کو میں نے کیلیفورنیا بھیج دیا۔ میں اکیلا تھا، میرا کمرہ تھا ریہیب میں آ کے رویا۔ میں نے کہا یسوع جی آپ نے سنا نا ڈاکٹروں نے کیا کہا ہے، وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے اپنے یسوع سے کہا ہے۔ اور مجھے آواز آئی کہ ناصر، دل میں ایسے آواز آئی کہ ناصر تو دعا کر، اپنا ہاتھ رکھ۔ میں نے اپنا ہاتھ رکھا آنکھ کے اوپر، دعا کی، اور جب میں نے آنکھ کھولی تو میرا بلڈ کلاٹ جا چکا تھا، مجھے نظر آنے لگا۔ اور یہ بات مشہور ہوگی، اب کوئی ڈاکٹر کو یہ یقین ہو گیا کہ خدا اس کے ساتھ ہے، اور میں نے بائبل پڑھنی شروع کر دی۔ میں ہر ٹائم میں بائبل پڑھتا تھا۔ ناصر صاحب نے جو ابھی بات کی ہے ناظرین، یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ ہاتھ رکھ، میرا کہا مان، جی، اور آپ نے وہ کہا مانا، جی، اور بلڈ کلاٹ جاتا رہا۔ جی، آج بھی ضرورت ہے کہ ہم سب جو وہ کہتا ہے اس کی سن کر قدرت دیکھیں، اور آپ نے یہ دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ اب میں بائبل پڑھنے لگ پڑا، ہر ٹائم بائبل مشہور ہو گیا کہ ناصر کو ڈھونڈنا تو چیپل میں۔ ایک دن رات کو آدھی رات کوئی نہیں ہوتا، میں بائبل پڑھ رہا ہوں، ایک دم میرے کمرے میں ایسے 10,000 واٹ لائٹ، ایسے نور آیا، کمرے میں نور آیا، تو میں نے یسوع کو دیکھا۔ اس طرح مجھے کہتے ہیں، مجھے زبانیں دکھائیں، عربی، ہندی، اردو، پنجابی، کہتے ہیں تو ناصر میری گواہی ہوگا، تو میری سیوا کرے گا مختلف جاتیوں، مختلف دھرموں، مختلف مذہبوں، مختلف زبانوں کے لوگوں میں۔ میں نے کہا یسوع جی آپ نے سنا ہے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ میرا تو دماغ کا حصہ ضائع ہو گیا ہے جو لینگویج ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھ مجھ پہ یقین کر، نہ کہ میں تجھے شفا دوں گا، تیرے وسیلے میں دوسروں کو شفا دوں گا۔ میں نے کہا لوگ مجھ سے ڈر جایا کریں گے کہ میرا تو آدھا سر ہے، اس کو آدھا سر ہے ہی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں نہیں، میں تیرے جسم پہ نشان چھوڑوں گا تاکہ لوگ جانیں کہ میں نے تجھے چھوا ہے۔ لوگ یہ جانیں گے کہ میں نے نہ کہ تجھے چنگا کیا ہے، میں ان کو بھی چنگا کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو بھی شفا دینا چاہتا ہوں۔ جب میں نے ڈاکٹروں سے کہا دوسرے دن کہ میں نے یسوع آئے، میں کہتے ہیں
تو پاگل ہو گیا ہے, تو اپنا دماغ کھو بیٹھا ہے, تیرا تو دماغ کا حصہ ضائع ہو گیا ہے اور تو کہتا ہے دکھ. میں نے کہا یسوع نے کہا ہے یہ ہوگا. اور وہی ڈاکٹر جو میں مذاق اڑاتے تھے, میں آپ کو بتاؤں, اس کے بعد میں سارا پیسہ ضائع کر دیا, میں اسپتال سے باہر نکلا. ڈاکٹر نے کہا تھا ایک چیز بڑی ضروری ہے, ڈاکٹر نے کہا تھا میری سرجری کریں گے یا آپ پلاسٹک کا اسکل لگائیں گے 1 سال کے بعد, اور اس کے بعد اس سرجری میں یا تو میں مر جاؤں گا یا پیرالائز ہو جاؤں گا, کیونکہ وہ گرم گرم پلاسٹک ملتا ہے. 8 سرجنوں نے مل کے سرجری کرنی تھی. میں نے سرجری سے پہلے 8 سرجن تھے, میں نے کہا یسوع جی آئیں اور ان کے ہاتھوں کو چھوئیں, آپ اس سرجری کریں. انہوں نے, میں نے گواہی دی, میں نے کہا جس یسوع نے میرا یہ کام شروع کیا نا وہ ختم بھی کرے گا. اور وہ سرجری ہوئی, تیسرے دن پھر میں چل رہا تھا. اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں, بہت لمبی میری گواہی ہے, میں آپ کو اس کا نیٹ شیل میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈاکٹر نے جو کہا تھا کہ میرے دماغ کا حصہ ضائع ہوا ہے, آج پہلے سے اچھا کام کرتا ہے. آپ لوگ زبانیں بول سکتے ہیں پر میرا حصہ ضائع ہوا ہے. میں نے 25 سال پہلے عربی بولی تھی, میں عربی بولتا ہوں, اردو بولتا ہوں, پنجابی, ہندی. میں جب ہندی بولوں گا آپ کو لگے گا میں انڈین ہوں, مجھے پاکستانی اردو بھاشا آتی نہیں ہے. تو وہی اس طرح یہی چیز ہے کہ جس یسوع نے, جب یسوع چھو لیتا ہے سب چیزیں نہیں ہو جاتی. بہت شکریہ پاسٹر ناصر ہمارے ساتھ ہیں. جب یسوع چھو لیتا ہے چیزیں بدل جاتی ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا آدھا حصہ پلاسٹک کا ہے. جی یہ دیکھیں, یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو لائن نظر آ رہی ہے نا, اس لائن سے لے کے یہ سب پلاسٹک ہے. جب میں کسی کو گواہی دیتا ہوں, اگر آپ دیکھ رہے ہیں, مجھے جانتے ہیں, میں کہتا ہوں اپنی انگلی دو, لگا کے دیکھو. شو سے پہلے بھی میں نے کسی کو کہا تھا, کیونکہ ابھی بھی آپ کو تھوڑا سا کھڈا سا نظر آئے گا کہ جو میری اسکل اور اس کے درمیان میں. پر ڈاکٹر نے کہا تھا ہر 2 سال بعد یہ پلاسٹک بدلنا پڑے گا. آج 24 سال ہو گئے مجھے, بالکل دیکھیں وہی آواز ادھر سے آتی ہے, وہی آواز اس سے, مجھے تو لگتا ہے یہ ہڈی ہو گئی ہے. اور آج میں, ڈاکٹر نے کہا تھا میں 8 ڈفرنٹ جو چیزیں ہیں وہ میں نہیں کر سکوں گا, میں 15 منٹ سے زیادہ پڑھ نہیں سکوں گا. ڈاکٹر نے کہا تھا 8 ڈفرنٹ ڈسیبلٹی کے ساتھ میں زندہ رہوں گا. لوگوں کو جو سٹروک ہو جاتا ہے, فالج ہو جاتا ہے, اس کے بعد بھی صحیح رہتے ہیں. آج جو ڈاکٹر نے کہا تھا میں نہیں کر سکتا, میں پہلے سے زیادہ کر سکتا ہوں. ڈاکٹر نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا, میں نے 3 اسکول امریکہ میں فنش کیے ہیں. اور جو کچھ ڈاکٹر نے کہتے تھے میں نہیں کر سکتا, میں کرتا ہوں. اور میں لوگوں کو بتاؤں کیا کہتا ہوں کہ یسوع نے جب یہ ونڈو اوپن دیکھی ہے نا, کھڑکی کھلی دیکھی ہے, آپ کمپیوٹر کی زبان ہے, یسوع نے میری ونڈو اپ گریڈ کر دی ہے. میرا دماغ پہلے سے چلتا ہے. میں خود اب الیکٹرانک میں 80 میں اسکول کالج گیا تھا, آج میں سارا اس پہلے سے اچھی طرح کر سکتا ہوں. بہت شکریہ. جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے, یہ فرمان بائبل ہے. تو آپ نے دیکھا اور سنا. اگر آپ میں سے کوئی کال بھی کرنا چاہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں. اب میں پاسٹر ناصر آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ یہ بتائیے اب آپ مسیح کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جی اب خداوند نے جب مجھ سے کہا تھا میں ڈفرینٹ مختلف ذاتیوں میں زبانوں میں کام کروں گا, تو میں نے ایک منسٹری تھی 85 لینگویج میں کام کیا. پھر خداوند نے کہا کہ میں تجھے میڈیا اور ہیلنگ منسٹری دوں گا. خداوند نے لوگوں کو شفا دینی شروع کر دی تھی جب میں ہسپتال میں تھا. پھر خداوند نے مجھے استعمال کیا. 10 سال میں امریکن, جہاں کوئی معجزے نہیں ہوتے, وہاں بھی خداوند نے, یوٹیوب پہ جائیں, اندھے دیکھتے ہیں, بہرے کان کھلتے ہیں, معجزے ہوئے. پھر خداوند نے مجھے کہا, میں نے تجھے کیا کہا ہے کہ اپنے لوگوں میں جا. اب میں نے ایک ٹی وی چینل شروع کیا ہے, شفا ٹی وی. شفا ٹی وی کا مطلب کیا ہے؟ وہ شفا ٹی وی جہاں لوگ شفا پاتے ہیں خدا کی قدرت سے. اور اس شفا ٹی وی پہ 24 گھنٹے پروگرام ہوں گے جہاں پہ آپ کو ٹیچنگ بھی ملے گی. میرے ابھی جیسے میں نیو یارک میں ہوں اس ویکینڈ کو, آپ اس لائیو دیکھیں گے اس ہیلنگ سروس کو. یہ نہیں دیکھیں گے ریکارڈیڈ کہ کسی نے چینج کر دے. آپ دیکھیں گے ہم موضوع کی بات نہیں کرتے, آج موضوع ہوتے ہیں. یسوع نے, آج میں یسوع سے ملا ہوں نا, جو یسوع نے کہا ہے آج میں کر رہا ہوں. آج یسوع کے نام سے اندھے دیکھتے ہیں, بہرے کھلتے ہیں. اس کے بعد کیا کروں گا؟ شفا ٹی وی میری لائیو سروس ہوگی. لائیو سروس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے میرا ٹی وی پروگرام اور اس کے بعد کالیں کریں گے. اور یہی ہو رہا ہے انڈیا کے اندر, معجزے ہو رہے ہیں. ان کے کانگریس کے پریزیڈنٹ اسٹیج 4 کینسر سے ہیل ہوئے. تو آج یسوع معجزے کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے, میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں, اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ آپ دیکھیں گے کہ معجزے لوگ, میں دعا کر رہا ہوں گا اور ادھر پاکستان میں, انڈیا میں لوگ ٹھیک ہو رہے ہوں گے. لوگ اپنی گواہیاں میں بھیجیں گے کہ یہ میں سن نہیں سکتا تھا, میں سن سکتا ہوں. کہ وہ یسوع نے, میں نے نہیں, مجھے یسوع نے کہا ہے کہ جو جس طرح مجھے شفا دی ہے دوسروں کو شفا دیں گے. تو شفا ٹی وی یہ IP ٹی وی ہے, ڈیجیٹل ٹی وی.
جو آپ کے باکس ہوتے ہیں، جادو ٹی وی باکس ہے، دوسرے باکس ہیں، ان سے دے سکتے ہیں. پھر ہمارا shafatv.com ویب سائٹ ہے، وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. ہمارے کال سینٹر ہوں گے، آپ کو پاکستان کا نمبر آئے گا، انڈیا کا نمبر آئے گا. کیونکہ اب میں زندہ ہوں ڈاکٹر صاحب دوسروں کے لیے. میں سوچتا ہوں میں کومے میں مر گیا، اب میں زندہ ہوں آپ لوگوں کے لیے. میں آپ لوگوں کو، میں نہیں چاہتا آپ میں سے کوئی اس مصیبت میں گزرے اور پھر یسوع کو پائے. میں نہیں چاہتا اس دکھوں سے آپ گزر کے یسوع کو پائیں جس میں موت سے نکل کے آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے. آپ کیا مر کے یہ کھوج کریں گے کہ کیا سچ ہے قبر؟ میں موت سے واپس آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے. میں قبر سے نکل کے آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ اس خوشخبری کو پا سکیں بغیر مصیبت کے. بہت شکریہ پاسٹر ناصر صاحب، آپ یہ کام کر رہے ہیں. اور جب خداوند کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو خداوند اپنی قدرت سے سارے وسائل بھی مہیا کرتا ہے. اب وقت ہمارے پاس 10 منٹ ہیں اور میں آپ سے 2 بہت اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں. خدا آپ کو لمبی زندگی دے، اس کا ایک پلان ہے آپ کے لیے، لیکن میں چاہوں گا کہ اگر یہی وقت ہو آپ کے پاس، اور زندگی ٹی وی کو، اس شو کو پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، چلتا رہتا ہے اور ویب پر بھی ہے، دیگر ذرائع بھی ہیں. خداوند کی محبت میں اگر آپ پوری دنیا کے مسیحوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں اس وقت روح القدس کی تحریک سے، تو 2 منٹ میں آپ کو دوں گا. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو مسیح کے پیروکار ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے آسمان سے؟ اور اس کے بعد جو غیر قوم کے لوگ ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس تعلق سے؟ پہلے میں مسیحوں سے بات کروں گا. جی ضرور. دیکھیے، ہمیں نہیں پتا کیا چیز ہے ہمارے پاس، کیا قدرت ہے ہمارے پاس، کتنی بڑی خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ طاقت کا اندازہ ہے. اس کے بعد دیکھیں، مصیبت میں جیسے میں تھا، میں نے خداؤں سے وعدہ کیا اب میں زندہ رہوں گا تو آپ کے لیے. بہت سے لوگ کینسر میں ہوتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، پھر اپنی زندگی میں چل جاتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں پورے دل سے، پورے اپنی روح سے خدا کی یسوع کو ڈھونڈیں، اس کی پیچھے چلیں. نہ کہ چرچ جائیں پاسٹر کے لیے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے. یسوع کے لیے دعا کریں، اس سے رشتہ بنائیں. یہ ہے بورن اگین. اگر آپ پورے دل سے خداوند کو کھوجیں گے، پورے دل سے، میں آپ کو بتاؤں خداوند آپ کے دل کی خواہشیں نہ کہ پوری کرے گا. آپ خداوند کی طاقت کو اپنی زندگی میں دیکھیں. صرف چرچ آنے سے، دعا خالی چھوٹی چھوٹی دعائیں کرنے سے نہیں ہوتا. وہ خدا کی آواز، وہ دعا کریں کہ جہاں سے خدا کی آواز کو سنیں، پھر اس پہ عمل کریں. بہت شکریہ. پاسٹر ناصر کہہ رہے ہیں محض کلام کے سننے والے ہی نہ بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو. مسیحوں کے لیے یہ پیغام ہے، چونکہ بہت سے لوگ ہیں جو فقط سننے والے اور نظر انداز کرنے والے بھی بن سکتے ہیں. خدا کے بندے یعقوب نے یہی بات جو پاسٹر ناصر بتا رہے ہیں بہت خوبصورتی سے کھولی ہے. تو پاسٹر ناصر، اب میں چاہوں گا کہ آپ غیر قوموں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں، ہم سب کسی نہ کسی گھر میں پیدا ہوتے، دھرم میں پیدا ہوتے. کوئی مسلمان کے گھر پیدا ہوا، کرسچن کے گھر پیدا ہوا، ہم اسی کے ہوتے ہیں. پر میں نہیں جانا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، جب ہمیں ہوش آتا ہے ہم کھوجیں، اس سچے خدا کو کھوجیں کہ سچا کون ہے. آپ میری بات پہ یقین ہے، اپنی زبان میں اپنے خدا سے دعا کریں کہ سچا خدا تو کون ہے، مجھے اپنا آپ دکھا. یسوع اگر تو سچا ہے تو مجھ پہ اپنا آپ ظاہر کر. میں نہیں کہتا کسی دھرم کو بدلنے کے لیے، میں آپ سے کہتا ہوں اپنی زبان میں خدا کے آگے روئیں اور اپنے اس جگہ پہ جا کے جہاں پہ کوئی نہ آپ کو سن رہا ہو کہ اگر یسوع تو سچا ہے، اگر روح القدس تو سچا ہے، تو مجھے خواب میں ظاہر ہو یا مجھ سے بات کر. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں وہ یسوع سچا ہے، وہ اگر سچے دل سے کھوجیں گے وہ آپ سے ضرور بات کرے گا. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے سچے خدا کو جوڑنا. بائبل مقدس میں یہی بات لکھی ہے، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو دروازہ تمہارے لیے کھولا جائے گا. مکاشفہ کی کتاب میں تمہارے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. خدا خالق ہے، وہ کسی ایک دھرم کا، مذہب کا خدا نہیں ہے، کسی ایک عقیدے کا خدا نہیں ہے. وہ خالق، تمام انسانوں کا خالق ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی پہچان تک پہنچے. پاسٹر صاحب، میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جس شخص نے آپ کو مارا تھا سر پر، اس کے لیے خداوند نے آپ کو کیا کہا کہ کیا آپ کریں اس کے لیے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. صرف 1 منٹ ہے آپ کے پاس. میں ایک
کالے لڑکے نے مجھے مارا تھا، میں جب کومے سے باہر آیا میں ہر کالے سے ڈرتا تھا اور اس کے بعد خوف تھا اور مجھے خیال آتے تھے کہ مجھے مارنے آ رہا ہے، مجھے سر میں درد بہت ہوتا تھا۔ ایک دن میں دعا کرنے لگا تو خدا نے کہا کیا دعا؟ اس ٹائم مجھے دعائے ربانی آتی تھی میرے باپ والی، تو میں نے جب پڑھی خدا نے کہا کر کیا میرے گناہوں کو معاف کر جس ہم دوسروں کے گناہ کہتے تو نے اس بندے کو معاف کر دیا؟ میں نے کہا نہیں خداوند، میں نے معاف نہیں کیا اور میں نے معاف کرنا بھی نہیں، کیونکہ جو میرے ساتھ کیا ہے میں تو معاف کر دوں، میری اولاد جو میری فیملی مصیبت میں، خداوند نے کہا ہاں تو اسے معاف نہیں کر سکتا جو اس نے کیا ہے، کیا تو میرے لیے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا یسوع جی میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کہتا کچھ بھی کر سکتا ہے، میرے لیے اس کو معاف کر دے۔ میں نے دیر نہیں لگائی، اسی ٹائم میں گھٹنوں پہ گیا ہوں، میں نے کہا یسوع جی اس کو میں معاف کرتا ہوں، آپ بھی معاف کریں اور اس کی زندگی کو بدلیں جس طرح میری زندگی کو بدلا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ اس طرح برائی نہ کرے بلکہ اس کی زندگی بھی آپ کی مرضی کے مطابق چلے۔ بہت شکریہ پاسٹر ناصر ہمارے ساتھ ہیں۔ پاسٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے، ناظرین آپ دیکھ اور سن رہے ہیں۔ آخری بات بہت اہم، مسیح نے فرمایا کہ ناصر تجھے اس کو معاف کرنا ہے، اور ناصر صاحب نے کہا کہ میری بیوی اور بچوں نے جو دکھ اٹھایا ہے پھر بھی معاف کرنا ہے۔ آج مسیحوں کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ ہیں، اگر کسی نے کوئی ظلم زیادتی آپ کے ساتھ کی ہے تو آج ہمیں بھی معاف کرنا ہے تاکہ مسیح کی قدرت ہمارے وسیلہ سے ظاہر ہو سکے۔ پاسٹر صاحب میں 1 منٹ ہمارے پاس ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس شو کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور تمام دنیا میں جو لوگ دیکھ اور سن رہے ہیں 1 منٹ میں دعا کیجئے تاکہ یسوع مسیح جو چاہتے ہیں سب کی زندگیوں میں وہ ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ خداوند شکر کرتے ہیں اس سارے بندوبست کے لیے جو کچھ مجھ سے آج کہا تھا، آج میرے وسیلے لوگ سے خداوند جو بھی مجھے ٹی وی سے دیکھ رہا ہے خداوند ان کو چھوئے، خداوند ان سے خود بات کریں، خداوند جو نا امید ہے ان کو امید دے، جن کو شفا چاہیے شفا دے۔ خداوند یہ آپ کے خادم ڈاکٹر ڈینیل خداوند یہ اپنی پوری زور سے پوری جان سے خداوند لوگوں کو بتا رہے ہیں، خداوند ان کے وسیلے لوگوں کو چھوئے، خداوند ان کو وہ فیور دے، لوگوں کے خداوند کانوں کو کھولے روحانی طور پہ، خداوند جو سن رہے ہیں اور خداوند اس کو سنیں نہ کہ سمجھ سکیں، اور خداوند ان بہرے کانوں کو کھولیں، خداوند ان آنکھوں کو کھولیں جن کے آگے پردے چھا چکے ہیں، خداوند جن کے دولت کے پردے ہیں، کسی دھرم کے پردے ہیں، خداوند کوئی لالچ کے، کوئی نہ معاف کرنا کا پردہ ہے، خداوند کسی وجہ سے آپ کی آواز کو سن نہیں سکتے، آپ کے کاموں کو دیکھ نہیں سکتے، خداوند وہ سنیں اور دیکھیں، خداوند اس پورے زندگی ٹی وی کو خداوند برکت دے، ان کے وسیلے دوسروں کو زندگی دے، خداوند شکر کرتے ہیں، اور خداوند جس طرح مجھے چھوا ہے ان سبوں کو چھوئے، خداوند جو بھی دیکھ رہا ہے خداوند یسوع مسیح کے نام سے چھوئے، خداوند کا روح چھوئے، ہولی اسپرٹ ٹچ دیم، ہیل دیم، ریسٹور دیم، لاڈا خداوند شکر کرتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ پاسٹر ناصر اقبال صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، شکریہ جی، اور آپ کے ساتھ جاری رہے گا رابطہ، اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو دیتے ہیں۔ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، جو معجزہ ناصر اقبال کے لیے ہوا مسیح آپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ کہ آپ ان کو پکاریں گے، دعوت دیں گے، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں آپ کا میزبان دانیال۔